20 घंटे के बाद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फंड मार दिया गया है। अब ये खुशखबरी भी आपके साथ आज शेयर करनी है। सानू निगरान वज़ीर आज़म नहीं लभदा पिया, बड़ी ऐसी कोशिश की है। सियासी मसाइल का हल जो है ना वो अक्सर सियासतदान जब नहीं ढूंढ सकते फिर गैर सियासी सियासतदान जो है ना उसका कोई हल निकालते हैं। सच्चे साबित हो गए, मैं जित गया ते गाल ते कड्डो अमरीका नू, हमारा खान सच्चा हो गया, अमरीका मुर्दाबाद, हकीकी आज़ादी, हम कोई गुलाम है। खान साहब के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैंने आपसे कहा था वो बंदा जेल के अंदर है, मेरा नहीं दिल करता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आपके साथ कहानी शेयर करनी है। 20 घंटे के बाद एक भंड मार दिया गया है। उसकी तफसीलात आपके साथ। ये भंड उर्दू का लफ्ज़ होता है, इसका मतलब होता है मिस्टेक, गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हो जाना जिसे कहते हैं ना, तो भंड मार दिया। तो ये बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो क्या गलती हुई है वो मैं थोड़ी देर में आपका, अब पता नहीं जानबूझ के किया है, मासूमियत में किया है या स्ट्रैटेजी के तहत किया, मुझे नहीं पता, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। लेकिन मैं भी आपको शो कराता हूँ थोड़ी देर में कि क्या इन्होंने हरकत क्या की है। अच्छा, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से जो है वो साडा खून बढ़ जाता है। 1 किलो जिसे कहते हैं ना, साडा खून बढ़ गया है, तो हमारा खून जो है वो बढ़ जाता है। और माशाल्लाह मैं आपके पास एक और इंटरेस्टिंग, अभी ये खुशखबरी भी आपके साथ आज शेयर करनी है, अभी थोड़ी देर में एक खुशखबरी भी शेयर करनी है। तो मुझे अब जो भी लोग मिलते हैं ना, मुझे दो तीन कुछ दोस्त अहबाब मिले, उन्होंने कहा जी भाजी असी अपने दोस्तों को भी कहता है, वो एक बंदा कहता है 10 मैं कराए ने, उसने कहा मैंने 10 मैंने कराए हैं। एक और बंदा मिला, उन्होंने कहा भाईजान मैं 12 कराए ने। तो ये काम जो है ना वो फैल भी रहा है इस तरह। तो थैंक यू सो मच, मैं फिर भी आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमने 4 महीने का टारगेट सेट किया था 7 लाख सब्सक्राइबर के लिए, लेकिन पहले 1 महीने में ऑलरेडी हम 50% जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। और ये अब जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो 6,56,000, वी आर मोर देन 50%, 56% अपना टारगेट हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। थैंक यू सो मच। इसी तरह आपकी सपोर्ट हमें चाहिए। तो नाल 8-8 10-10 बंदे भी करवाते रहो। वो मुझे अच्छी तरह याद है जब शुरू में ना मोबाइल फ़ोन आए थे, तो उस वक्त इस तरह के ना मैसेज चलते थे, SMS चलते थे, ऐप पढ़ लिया 10 बंदे ने आगे भी भेजो। और लोग भेज देते थे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुशकिस्मती बरकरार रहे, आपकी ज़िंदगी में दौलत आ जाए, तो ये मैसेज आके 10 बंदों को भेजो। अच्छा, उनको ये नहीं पता होता था कि जो 10 बंदे आगे भेज रहे हो ना, वहाँ पे वो जो सेलुलर कंपनी है वो एक SMS का 1-1 रुपया, उस वक्त 1-1 रुपये का SMS हुआ करता था, और पैसे बनाई जा रही है अपने। कोई इस बात को नहीं सोचता था। खैर ठीक है, तो आपने भी 8-8 10-10 सब्सक्राइबर जो है ना वो करवाने हैं। अच्छा जी, बात ये, मैं ख़बरों की तरफ भी आऊँगा, लेकिन आज ना दिल ज़रा बाग है, खुशी है, आपके साथ एक ख़बर शेयर करनी है। और वो ख़बर शेयर करने के बारे में ना पहले मैंने 2-4 दफ़ा मैंने सोचा यार ये बात शेयर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं कर दूं। मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि आपको भी जो है वो एक मैं फैमिली का ही रुतबा देता हूं। व्हेन आई टॉक टू यू, व्हेन आई एम इंगेज विद यू, आपके साथ कोई भी बात कर रहा हूं तो बिल्कुल उसी तरह फील होता है जैसे मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा हूँ। तो ये खुशखबरी भी मेरी फैमिली से रिलेटेड है और मेरे सबसे बड़े बेटे से रिलेटेड है। माशाल्लाह बड़ा जीनियस बच्चा है वो, बड़ी मेहनत की है उसने सारी ज़िंदगी, उसकी माँ ने उसके ऊपर बड़ी मेहनत की है। प्यो तो एवं वेले होंगे ने, प्यो तो कुछ भी नहीं करते। साढ़े खाते तो कभी भी कुछ नहीं आया ना। वो कहते जी आपका काम जो है सिर्फ फीस भरना है, बीच में मत बोलें। तो माँ और बेटे की मेहनत है। मेरे सबसे बड़े बेटे ने A लेवल्स के अपने एग्ज़ाम्स दिए हुए थे, उसका रिज़ल्ट जो है कल अनाउंस हुआ है, और माशाल्लाह उसने 4 A स्टार्स और 2 A's उसने जो है। अब जो लोग ज़ाहिर बात है O लेवल A लेवल से वाकिफ़ हैं, दे कैन अंडरस्टैंड कि ये कैसा रिज़ल्ट है। तो 4 A स्टार्स और 2 A's उसने जो है वो हासिल किए हैं। अब मैंने तो उसको बड़ी कोशिश की है मनवाने की कि भाई तू एंकर बन जा। वो कहता है भाईजान मैं एंकर नहीं बनना, मैं इंसान बनना है। मैं कहने मतलब वो कहता है मैं डॉक्टर बनना है। तो वो जनाब डॉक्टर बनना चाह रहा है, और वो कहता है जी मैं कोई ज़रा पढ़ा लिखा काम करना चाह रहा है, पता नहीं। तो अब उसकी माशाल्लाह ज़िंदगी जो है वो अब 18 साल से ऊपर हो चुका है, मुझसे भी लंबा है वो। कभी ये तस्वीर आप देख रहे हैं साथ साथ, वैसे वो मुझसे भी लंबा है, और लंबे बंदे से बारी चीज़ वैसे कहते हैं कि उसकी अक्ल नीचे होती है, लेकिन इसकी अक्ल जो है वाकई काम भी करती है। तो ये मेडिकल के लिए आगा खान में या और किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेगा और वहाँ पे कोशिश करेगा जाने की। तो आपकी दुआएं चाहिए। इसी तरह हर खुशी आपके साथ भी शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा ये खुशी भी जो है वो आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा जी, अब आ जाए ज़रा ख़बरों की तरफ, काफ़ी टाइम लगा लिया, अब ज़रा ख़बरों की तरफ भी आ जाते हैं। तो जनाब ख़बर यह है कि सानू निगरान वज़ीर आज़म नहीं लभदा पिया, बड़ी ऐसी कोशिश की है, बड़ा ढूंढा है हमने, बड़ी कोशिश की, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में ना सियासी मसाइल का हल जो है ना वो अक्सर सियासतदान जब नहीं ढूंढ सकते
پھر غیر سیاسی سیاستدان ہوتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں غیر سیاسی سیاستدان، پھر غیر سیاسی سیاستدان جو ہے نا اس کا کوئی حل نکالتے ہیں. تو ملک ریاض صاحب، راجہ ریاض صاحب، غیر سیاسی سیاستدانوں کی بات ہو رہی تھی، ملک ریاض کہہ دیا. راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہو گئی. 2 دن راجہ ریاض صاحب بڑے بزی تھے، ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. الٹیمیٹلی وہ کل ہو پائی، لیکن اس میں بھی کچھ نہیں بن سکا. 3 نام ادھر سے دیے گئے، 3 نام ادھر سے دیے گئے. کیڑے 3 نام دیتے نا ایسا کسی بھی نہیں پتا، لیکن یہ ملاقات ہو کے جو ہے نا ختم ہوگی. اچھا، میں 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں میڈیا کے اوپر نا بڑا رولا پڑا ہوا ہے کہ جناب کیا بات ہے، کون سے نام ہیں، ڈسکس کیوں نہیں ہو رہا، نام کیوں نہیں بتائے جا رہے. ویسے ہی آن اے لائٹر نوٹ، میں کل ایک پروگرام میں، غریزہ کے پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس کے اندر کہا، میں نے کہا جی مینو تو لگتا ہے جان بوجھ کے نا فکس میچ کھیل رہے ہیں، اندر جا کے پتہ لگے 2 میں بیٹھ کے لوڈو کھیل رہے ہوں تاکہ باہر جو ہے نا ایک امپریشن آیا کہ ہاں جی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے، مطلب راجہ ریاض صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ میٹنگ چل رہی ہے. تو یہ اس کانٹیکس میں جو ہے نا بیسکلی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ورنہ میں میرا نا دماغ، میں جنی مرضی کیلکولیشن کر لاں، ایڈا چھوٹا جہاں اس سے دماغ ہے تو جنی مرضی کیلکولیشن کر لاں، سمجھ نہیں آتی کہ راجہ ریاض صاحب جو ہے نا، مطلب جس طرح فار ایگزامپل پرویز الہی کے بارے میں یہ بندہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ جناب کوئی انقلابی سیاست کر سکتے ہیں نا، نہیں مانتا بندہ، دماغ نہیں مانتا. تو راجہ ریاض صاحب کے بارے میں بھی کبھی کوئی دماغ نہیں مانتا کہ وہ پھنس جائیں گے کسی بات کے اوپر، لیکن پھنس گئے ہیں، الٹیمیٹلی کو پھنس گئے ہیں. اب پتہ نہیں مطلب جینونلی پھنسے ہوئے ہیں یا کچھ اور ہو رہا ہے، وی ڈونٹ نو. لیکن بہرحال کہانی جو ہے وہ کہیں تک پہنچی نہیں ہے. آج جو ہے اب اس کے اوپر دوبارہ بیٹھک ہوگی، تو ایتھے بھی دعا کرو، ایتھے بھی تسی دعا کرو، تہاڈی دعا دی لوڑ ہے. اچھا جی، اب آپ وہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ بھئی وہ 20 گھنٹے کی کیا سٹوری ہے. میں بتاتا ہوں، مجھے پتا، میں ابھی آپ کو بیٹھ کے نا ڈیٹیل سے میں بتاتا ہوں. ہوا گیا کہ پرسوں رات کو 9 بجے وہ سائفر والی سٹوری آئی تھی. اب تک تو آپ کو پتہ لگ چکا، میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا. سائفر والی سٹوری آئی تھی. اچھا، رات کو چلے 9 بجے آئی. اب میں نا بیٹھ گیا، میں انتظار کر رہا کہ فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر شاید ان کا کوئی ریاکشن آئے. پی ٹی آئی کہے گی جی بلے بلے ہمارا خان سچا ہو گیا، امریکہ مرد آباد، ایہو جی نعرے لگنے چاہیے تھے سن نا، حقیقی آزادی، وہ جس طرح ہم کوئی غلام ہے، ایہو جے نعرے تو چلنے چاہیے تھے نا اب. لیکن حیرانگی کی بات ہے کوئی جواب نہیں آیا، کوئی ریاکشن نہیں، نتھنگ. پھر صبح ہو گئی، میں صبح بھی بیٹھ کے ویکھی جا رہے، میں کہا ہونا آئے گا، کوئی نتھنگ. خدا کر کے شام کو 5 بجے جا کے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا پہلا ریاکشن ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر آیا. اب وہ آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ آیا ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر دیتا ہوں، تو آپ کو کچھ بات کی سمجھ آئے گی. انہوں نے کہا the cipher story which is now available in the public domain has irrevocably established the credibility and justness of the stance that Imran Khan, Chairman PTI, has repeatedly reiterated regarding the developments leading up to the removal of his constitutional and democratic government through a contrived vote of no confidence. انہوں نے کہا کہ یہ جو سائفر کی یہ سٹوری آئی ہے، اس سے عمران خان صاحب کی بات جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایک سازش کے ذریعے، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے وہ نکالا گیا، ایک سازشی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا. At the meeting of the National Security Committee that Khan convened to discuss the matter, it was concluded that the cipher communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question, which was unacceptable under any circumstances. انہوں نے کہا کہ جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہ اعلامیہ سامنے آیا تھا اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جی یہ جو ہے وہ انٹرفیرنس ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اوپر، اس ملک کی طرف سے جدا سی نام نہیں لے رہے. کس کا؟ یہ دوبارہ کاریگری دیکھیں، میں جو نے کہا تھا بھنڈ مار کاریگری دیکھیں تھا. افیئرز آف پاکستان بائی دا کنٹری ان کویشچن، امریکہ کا نام نہیں لے رہے. آگے چلیں. The NSC also decided that Pakistan will serve a strong demarche to the country in question. پھر امریکہ کا نام نہیں لے رہے. Both in Islamabad and the country's capital through proper channel in keeping with diplomatic norms. یہ اسی اعلامیوں کو کوٹ کر رہے ہیں. The subsequent meeting of NSC presided over by the Prime Minister Shehbaz Sharif reaffirmed the decisions of the previous NSC meeting. کہ جی شہباز شریف نے بھی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی تھی اس نے بھی پچھلے والے کی جو فیصلے تھے اس کو سیکنڈ کیا اسے.
From denying the cipher's existence to calling it meaningless to blaming Khan for making it public, the ruling clique took one somersault after the other to mitigate its importance and relevance. It is important that the cipher debate should now be put in its right perspective and acknowledge that an intervention in Pakistan's internal affairs had indeed taken place, which led to the moving of a no confidence against Prime Minister Imran Khan. We reiterate our demand that a high-powered judicial commission should be constituted to investigate the issue comprehensively and make its finding public through spokesperson. انہوں نے کہا جناب کہ یہاں پہ لوگوں نے کہا کہ سائفر ہے ہی نہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ میننگ لیس ہے، اور اس کے بعد خان کے اوپر یہ بھی الزام لگائے گئے کہ اس نے پبلک کر دیا ہے. انہوں نے ایک سمرسالٹ کے بعد دوسری سمرسالٹ لی، اور اب جو ہے سائفر کی یہ جو بحث ہے یہ اپنے صحیح زاویے کے اوپر جو ہے وہ جانی چاہیے، اور اس کو ماننا چاہیے اس بات کو کہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں انٹرویشن ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن بنے اور وہ اس معاملے کی جو ہے پوری طرح تحقیقات کرے. اب اس کے اندر ڈنڈی کیا ماری ہے؟ وہ میرے بھائی وہ امریکہ کتنے گیا؟ امریکہ نے تو گال کڈو. آپ لوگوں کی اتنی بڑی بات، آپ کے مطابق اتنی بڑی زبردست بات جو ہے وہ پروو اگر ہوگی ہے، وہ امریکہ نے دو چار گالاں تے کڈو. انہوں گالا کیوں نہیں کاٹتے پے؟ باقی آپ نے یہ اوپر یہ جو ہے ٹو دا کنٹری ان کویشچن، وہ کنٹری ان کویشچن کا نام ہے کوئی بھائی، اسے امریکہ کہتے ہیں. تو امریکہ نے گال نہیں کٹی. 20 گھنٹے لگا کے 9 بجے کی سٹوری آئی ہوئی ہے، اگلے دن شام کے 5 بجے جا کے آپ اس کے اوپر اپنا رد عمل دے رہے ہیں. وہ امریکہ نو گالتے کٹو. امریکہ نے کیا نا یہ سارا کچھ. ایک جگہ آپ کہہ رہے ہیں جی اسی ہم سچے ثابت ہو گئے، میں جت گیا تو گالتے کٹو امریکہ نو. گالی کیوں نہیں نکالتے امریکہ کو؟ کیا وجہ ہے؟ شہباز گل وہاں پہ اس وجہ سے یہ وجہ تھی کہ آئی نہ ہونا انہوں لت مار کے باہر کر دینا. گال تے کٹو امریکہ نو. اچھا دوسری بات یہ، مجھے یاد ہے اسد عمر صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا. اسد عمر صاحب نے ان کو کاشف عباسی صاحب کو ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے عمران خان صاحب سے جو ہے وہ اختلاف کرنے کی جسارت کر لی. 4 گھنٹے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل آ گیا تھا اس کے اوپر. ایڈا وڈا پرچہ تسی کٹتا اسد عمر کے خلاف. وہ بیچارہ اسد عمر جو ہے وہ آج بھی پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. تو بھائی یہ معاملہ کیا ہے؟ یہاں پہ 20 گھنٹے لگا کے آپ اس چیز کے اوپر رد عمل دے رہے ہیں تو کھول کے تو دیں. اتنا تپڑ ہے آپ کے اندر. کدی ادھر جانتے ہو کدی ادھر جانتے ہو. بیٹھ کے امریکی سینیٹرز کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ زوم کی میٹنگ کر رہے تھے خان صاحب. مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں خان صاحب کے اوپر کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا. میں نے آپ سے کہا تھا وہ بندہ جیل کے اندر ہے، میرا نہیں دل کرتا میں ان کو کرٹیسائز کروں، لیکن جھوٹ تو نہ بولے نا یار. اور اگر ڈٹ کے کھڑے ہوں، کھل کے آئیں ٹی وی کے اوپر آئیں، آ کے کہیں امریکہ مرد آباد، امریکی سازش کا. اچھا اس کے بعد شہباز گل صاحب جو ہے وہ ٹویٹ کرتے ہیں، وہ اتنے امریکہ بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں. امریکہ بیٹھ کے ان کو خبریں کیا مل رہی ہیں. اہم ترین سائفر بھیجنے والے اسد مجید صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس میں بلا لیا گیا ہے. وزیر اعظم ہاؤس کے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر اسد مجید پر پریشر ڈالا جا رہا ہے. اچھا اے بڑی کاریگری یہ مبینہ طور پہ. اے مبینہ تو کی مطلب ہے؟ کھول کے بولو، ڈٹ کے بولو کہ ہاں جی اسد مجید کو یہ لے جایا گیا. ڈر لگتا ہے امریکہ کے اندر جو ہے وہ کوئی ڈیفیمیشن کا کیس نہ ہو جائے. مبینہ طور پر اسد مجید پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ سائفر کے بارے ایسا بیان دے جس سے اس کے اثر زائل کیا جا سکے. ابھی تک اسد مجید ڈٹے ہوئے ہیں. میٹنگ میں وقفہ ہوا، وقفے کے بعد پھر میٹنگ ہوگی. ڈان لیگز کے تمام کردار اس میٹنگ میں موجود ہیں. تو یہ جناب یہ مبینہ طور پہ کیا ہوتا ہے؟ کھل کے بولے نا شہباز گل صاحب، تے گال تے کٹو امریکہ نو. ڈر لگ رہا ہے ڈپورٹ نہ کر دیں وہاں سے، امریکہ سے آپ کو ڈپورٹ نہ کر دیں کہ جھوٹ ماردا ہے. یہ چکر ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہیں وہ اٹھا کے نہ لے جائے. کھل کے کیوں نہیں بولتے؟ اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا یہ سارے دوست کہتے رہے سائفر ایک جھوٹ ہے، اور اس میں انہوں نے یہ چند صحافیوں کی اینکر پرسنز کی تصویریں بھی لگائی جس میں میری تصویر بھی شامل ہے. بھائی میں ذرا ایک دفعہ کھل کے آپ کو کلیئر کر دوں میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے سائفر کے اوپر. سائفر تھا، سائفر کو اپنے لیے استعمال کیا گیا، اور جو پوری کہانی بنا دی گئی نا کہ جناب امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان نو باہر کڈو،
اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جو سائفر آیا تھا وہ سب سے پہلے گیا بھی عمران خان کے پاس ہی تھا، اور یہ بات آپ کے خیال میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو نہیں پتا تھی کہ یہ جو انڈر سیکرٹری اس وقت گفتگو کر رہا ہے ایمبیسڈر کے ساتھ، یہ جائے گا، جا کے سائفر لکھے گا، سائفر بھیجے گا فورن آفس سے یہ اس نے پی ایم ہاؤس بھی جانا ہے. تو وہ اتنے کچے ہیں وہ کہ وہ سارا کچھ کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو پتا بھی ہے کہ جانا ہے وہاں پہ. صرف اتنی سی ہاں حقیقت کیا ہے، سائفر بالکل تھا. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ ناراض تھا پاکستان سے، اور ناراض تھا کیونکہ خان صاحب نے فیصلے چند ایسے لیے تھے جس کی وجہ سے ناراض تھا. اور یہ ایک نارمل بات ہے، امریکہ کوئی پہلی دفعہ کوئی عمران خان کی وجہ سے آنے کی وجہ سے ناراض نہیں ہوا. امریکہ بہت دفعہ ناراض ہو چکا ہے پاکستان سے. بل کلنٹن کے دور میں بھی بہت دفعہ ناراض ہوا چکا ہے. ہلری کلنٹن آ کے یہاں پہ بڑا لڑتی رہی ہے. یہ لڑائیاں ہوتی رہی ہیں امریکہ کے ساتھ، کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. یہ جو آپ لوگوں نے امپریشن دے دیا نا عمران خان آ گیا تو عمران خان جو ہے نا وہ کھڑا ہو گیا تھا امریکہ بہت دفعہ ناراض ہوا ہے پہلے بھی. اور اس سائفر کے اندر صرف اتنی سی بات پروو ہوتی ہے کہ جی وہ ناراض تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جی ایدی وجہ تو سی سارے مسئلے پہ نے، اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا تو چلا گیا تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہاں حالات ٹھیک ہو جائے. اتنی سی بات ہے ساری. اب اس سے پہلے چلے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بھارت کے اندر جو ہے جب الیکشن ہونے والے تھے تو عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا نریندر مودی اگر آ گیا نا تو مسئلہ کشمیر شاید حل ہو جائے گا. بعد میں نریندر مودی جیت گیا، تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب نے جتایا تھا نریندر مودی کو، ان کا لینا دینا تھا اس کے ساتھ. یہ چکر ہے، اصل کہانی یہ ہے. تو باقی تھی رنگ بازیاں لائی جاؤ، اس وقت بھی رنگ بازی لگائی تھی، ابھی بھی رنگ بازی لگے ہوئے، لیکن کھل کے نہیں بول رہے. اب جو ہے نا دل کرتا ہے نہیں 85ویں گیئر وچ نہیں جانا، سانو دوجے گیئر وچ جان دو. ساری کہانی یہ بس. اب آپ کے منہ سے امریکہ نکل نہیں رہا، بس آپ صرف اتنا چاہتے ہیں بس تھوڑی جو ہلکی جی ٹولکی بجاؤ، ایسا زیادہ کچھ نہیں کرنا اسی. عجیب بات ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ بشرا بی بی کے حوالے سے. بشرا بی بی جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے آج کل ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد انتظار حسین پنچوتا صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے بشرا بی بی کے بارے میں. انہوں نے کہا آج بشرا عمران خان نے بتایا، بشرا عمران خان نے، یہ میں نے پہلی دفعہ نام سنا ہے میں نے، بشرا عمران خان. اوکے ٹھیک ہے. آج بشرا عمران خان نے بتایا کہ عمران خان کی غیر قانونی گرفتاری کے وقت زبردستی میرے بیڈ روم میں داخل ہوئے اور پورے گھر کی تلاشی لینے لگ گئے. میرے اتنا کہنے پر کہ عمران خان جب گرفتاری دے رہے ہیں تو یہ توڑ پھوڑ کیوں اور یہ تلاشیاں کیوں لے رہے ہیں، جس پر انتہائی بدتمیزی کی گئی اور الماری میں موجود گھریلو استعمال کے لیے موجود تھوڑی سی رقم کو پیک کیا، جس پر میں نے کہا کہ لوٹ لیں جو کچھ لوٹنا ہے لیکن ہمارے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے اور توڑ پھوڑ نہ کی جائے، جس پر شدید غصے سے مجھے دھمکیاں اور بدتمیزی کی گئی. واپس جاتے ہوئے گھر سے کافی اشیاء اٹھا کر لے گئے. مزید کہا کہ یہ ایک سوچا سمجھا حملہ تھا جس کا مقصد غیر قانونی گرفتاری کے علاوہ دیگر پارٹی ممبران کی طرح کا حملہ کرنا، دباؤ ڈالنا اور گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ بھی تھا. تو یہ ان کو بشرا بی بی کو کوٹ کرتے ہوئے انتظار پنچوتا صاحب نے جو ہے ان کے بارے میں یہ کہا کہ بشرا بی بی نے یہ سب کچھ بتایا کہ عمران خان صاحب کی جب گرفتاری ہوئی تھی تو کیا ہوا تھا. اچھا، اب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ زمان پاک کے باہر سے جو سیکیورٹی بیریئرز وہاں پہ لگے ہوئے تھے وہ ہٹا لیے گئے ہیں. اچھا ویسے تو آپ کے لیے ایک آرڈنری سی بات ہوگی، لیکن یہ نا چند نشانیاں ہیں. اگر تو یہ سیکیورٹی کارڈنز ہٹا لیے گئے ہیں وہاں سے، اس کا مطلب ہے، ہو سکتا ہے، آئی ایم ناٹ شیور، کیا ہو سکتا ہے یا یہ سگنل دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی جلدی واپس نہیں آنے والے، اور ان کی جو رہائی ہے نا وہ کوئی بہت زیادہ جلدی نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے ہو جائے، اوبیسلی یہ کورٹ کا ڈیسیجن ہے، کورٹ دے سکتا ہے، لیکن یہ سیکیورٹی کارڈنز کیوں اٹھائے گئے ہیں؟ اچھا، اس کے اوپر ایکچولی وہ کیا کہتے ہیں احتجاج بھی کیا گیا. احتجاج اس بات کی پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ جی وزیر اعظم جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، لکھا ہوا ہے انہوں نے، ایک متنازع عدالتی فیصلے کے نتیجے میں قید سابق وزیر اعظم کی رہائش گاہ سے بغیر نوٹس سیکیورٹی ہٹا لی گئی. سابق وزیر اعظم عمران خان کی زمان پاک میں قائم رہائش گاہ کے گرد قائم حفاظتی حصار بھی ختم کر دیا گیا. عمران خان بطور سابق وزیر اعظم میں خاص درجے کے حفاظتی بندوبست کے مستحق ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان اٹک جیل میں قید ہیں، تاہم ان کی اہلیہ بدستور زمان پاکی میں مقیم ہے. حفاظتی حصار ہٹانا ان کی اہلیہ کے لیے خطرات پیدا کرنے اور انہیں ذہنی کوفت پہنچانے کی شرمناک کوشش ہے، یہ انہوں نے فرمایا. تو اب میرا صرف سوال یہ کہ جہاں تک مجھے یاد ہے، میں ذرا اس کے بارے میں کلیئرٹی لینا چاہوں گا کہ سیکیورٹی تو سابق وزیر اعظم کو دینی ہے نا، عمران خان صاحب کو دینی ہے، اور میرا خیال میں جہاں تک مجھے آخری اطلاعات ہیں کہ جہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے اٹک جیل میں، وہاں پہ سیکیورٹی بڑی ٹائٹ کی ہوئی ہے انہوں نے. تو وہ جیل میں تو ان کو سیکیورٹی مل رہی ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ایک سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کو بھی سیکیورٹی دینی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کیونکہ اگر یہ رول ہے
تو پھر اس کے مطابق تو شاہد خاقان عباسی صاحب کی بیوی کو بھی سیکورٹی ملنی چاہیے, یوسف رضا گیلانی صاحب کی بیوی کو بھی سیکورٹی ملنی چاہیے, راجہ پرویز اشرف صاحب کی بیوی کو بھی سیکورٹی ملنی چاہیے, نواز شریف کی جو اہلیاں تھیں اور ان کی جو بیٹی ہے مریم نواز, ان کو بھی پھر سیکورٹی ملنی چاہیے تھی, بینگ دا وائف اینڈ ڈاٹر آف ایکس پرائم منسٹر. تو ان کو تو اس طرح کی کوئی سیکورٹی نہیں ملی. ہاں سابق وزیر اعظم جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ان کو ایلیجبل ضرور ہوتا ہے. سو مجھے اس احتجاج کی جو ہے وہ کچھ زیادہ وجہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ احتجاج جو ہے وہ کیوں کیا گیا. اچھا جی, اس کے علاوہ آج ایک بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن سپریم کورٹ آف پاکستان سے جناب آنے والا ہے, اور وہ ہے ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈر ایکٹ کیس کا فیصلہ. یہ بیسکلی وہ جو سو موٹو نوٹس لینے کا جو اختیار تھا وہ چیف جسٹس سے لے کے سینئر ترین 3 مختلف ججز کو دینے کا جو وہ اختیار تھا, یہ اس سے ریلیٹڈ ہے, اور بڑی دیر سے یہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا گیا ہے. آج اسے 11 بجے بتایا گیا ہے جی اسے اناؤنس کر دیا جائے گا. 19 جون کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. اب اگر ایک میں چیز ویسے ریلیٹ کروں کہ آج سے چند ہفتے پہلے یہ بات رپورٹ ہوئی تھی کہ چند یوٹیوبرز جا کے چیف جسٹس سے ملے تھے, اور چیف جسٹس نے کہا تھا کہ اس حکومت کے میرے ریٹائر ہونے سے پہلے غالباً انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بہت بڑی خبر جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا وہی بہت بڑی خبر لے کر آ رہا ہے. اس کے لیے آپ کو اور مجھے انتظار کرنا پڑے گا 11 بجے تک کا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.